अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर मैंने आज आपको रन डाउन बताया तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इतना प्रॉमिस है कि ब्लॉग देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा, बाग-बाग हो जाएगा और इतनी सारी लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलेंगी जो आपको कोई दूसरा नहीं बताने वाला। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। लेकिन सबसे पहले ये खबर आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें आपको हमारे प्यारे पाकिस्तान के हाय हाय क्या सीनियर एक्टर हैं जी, इनका नाम है कबाचा। माशाल्लाह, अब की बार इनको पड़ा है जी ऐसा तमाचा कि उसके बाद हो गया है सारा मामला। आप लोगों को पता है कि ये इमरान खान के सपोर्टर थे और इन्होंने जो हमारे सीडीएफ हैं, हमारे फील्ड मार्शल हैं, हमारे आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उनके बारे में जो 9 मई का सानहा हुआ था ये उसमें भी शामिल थे और इन्होंने बड़े गलीज़ किस्म के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए थे आसिम मुनीर के बारे में। वो सारी तफसीलात मैंने आज के व्लॉग में आपको ये बतानी है कि आप कहेंगे कि माजी की बात मैं अब क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अभी लेटेस्ट उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि इनका सॉफ्टवेयर बड़े अच्छे तरीके से अपडेट हो गया है और उसके बाद अब वो हमारे प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ जो है उनके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं वो भी मैंने आपको सुनवाना है। लेकिन पहले थोड़ा सा माजी में आपको बता दूं कि जब 9 मई का वाकया हुआ था उस वक्त इनका ऑडियो लीक हो गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ जो हैं उनके, आपको पता है वो उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थे आर्मी चीफ, वो उस वक्त ओमान में थे। उस वक्त वो आर्मी चीफ थे, फील्ड मार्शल और सीडीएफ नहीं बने थे। तो इन्होंने ये कहा था कि आसिम मुनीर जो हैं उनके खिलाफ बगावत यहाँ पे हो चुकी है और मेरी इतलात के अकॉर्डिंगली मुझे ये बात पता चली है कि इमरान खान सुरखरू होने वाला है और अब आसिम मुनीर ओमान में ही उस बगावत के चक्कर में रह जाएंगे, उनके खिलाफ वहां पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो कि उस वक्त जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे वो अब टेकअप कर लेंगे, टेक ओवर कर लेंगे सब कुछ और देखना कि इमरान खान कितना सुरखरू हो जाएगा। Corps commanders has put their foot down and आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इस वक्त ओमान में हैं, उनको वहीं रोक दिया गया है एंड आई थिंक ही विल बी कोर्ट मार्शल। अभी आपको मेरे ख्याल से चंद घंटों में सारी खबरें रिवील होंगी। जब इनके वो ऑडियोज लीक हुए थे तो उसके बाद ये मुकर गए थे और इन्होंने कहा था कि ये झूठे हैं। फिर उसके बाद इनका एक और वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जिसमें इन्होंने अपनी और इमरान खान की इज्जत का कबाड़ा कर दिया था जब इन्होंने कहा था कि झूठ बोलते हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि इमरान खान नशा करता है। इमरान खान एक गिलास से ज़्यादा शराब नहीं पीता। और जब इन्होंने ये सब कुछ कहा था तो वो लोग जिनको पता था कि इमरान खान शायद ना पीता हो, उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम आते हैं, उनको भी कंफर्म हो गया था कि ये डाई हार्ड फैन है, इसने साथ बैठ के पिया, इसका मतलब ये खुद भी प्योड़ा है और इसका साथी भी प्योड़ा है। अच्छा, उसके बाद इनका बेटा जो है वो मंजर आम पर आया, उसने एक इंटरव्यू दिया और उसने कहा कि जनाब मैं अपने वालिद को बड़ा सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मेरे बाप ने मुझे कभी हराम का नवाला नहीं खिलाया, हमेशा मेरे बाप ने मुझे हलाल खिलाया। चलें जी, आपके वालिद एक बड़े सीनियर एक्टर हैं, वो एक्टिंग करते हैं, वो पैसे कमाते हैं, इससे तो हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन एक बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि अल्लाह ताला ने ना जितने भी अहले यूथ हैं इनको हमेशा ऐसे एक्सपोज किया है कि अभी ये लोग बात करते हैं और वो बात इनके सामने आ जाती है और इनको वो बात भुगतनी पड़ जाती है। तो हुआ क्या कि ये जो कबाचा साहब हैं, इनका एक पॉडकास्ट का क्लिप जो है वो वायरल हो गया जिसमें इन्होंने इमरान खान के बारे में एक बहुत बड़ा क्लेम किया और ऐसी कुल्हाड़ी मारी कि जहां ये इमरान खान के सपोर्टर थे वहीं इन्होंने इमरान खान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। ना सिर्फ इमरान खान की इज्जत को मिट्टी में मिलाया बल्कि अपनी भी इज्जत जो है वो खाक में मिला दी और लोगों ने इनके ऊपर वो लान तान की कि इनको बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगनी पड़ गई। अब ये जो ऑडियो आपने उनका सुना था, जब इनका ये ऑडियो लीक हुआ और ये इदारों तक पहुंचा और आपको पता है कि 9 मई के जितने भी कल्प्रिट्स थे उनके खिलाफ जब सारा एक्शन लिया गया तो ये साहब फौरन सामने आए और इन्होंने आके माफ़ी मांग ली। अब वो माफ़ी वाला आपको मैं नोट सुनवाऊंगी ना तो आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे कि कितने डरे हुए थे। उसके बाद इन्होंने एक पॉडकास्ट में शिरकत की जहां इन्होंने अपनी और इमरान खान की इज्जत खाक में इस तरह से मिलाई कि इन्होंने कहा कि झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं कि इमरान खान जो है वो नशा करता है। इमरान खान नशा नहीं करता, इमरान खान तो शराब पीता है। और झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं कि इमरान खान एक गिलास से ज़्यादा शराब पीता है। उन्होंने कहा जी मैंने खुद इमरान खान के साथ बैठ के पैग लगा के पिया है, वो एक गिलास से ज़्यादा कभी नहीं पीता। और ये बात जब इन्होंने की तो इमरान खान के चाहने वालों का तो दिल टूटा ही, जिनको कभी नहीं यकीन आता होगा कि इमरान खान पीते पिलाते भी हैं। ऊपर से इस बंदे ने अपनी भी इज्जत जो है वो खाक में मिला दी। लोगों ने इतनी मिट्टी प्लीत की, इतनी मिट्टी प्लीत की, खास तौर पे ज़्यादा तो उन्होंने की जो इमरान खान के सपोर्टर थे और उन्होंने इनको ऐसा गालम गलोच किया कि उसके बाद इनको एहसास हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। और अब इन्होंने रिसेंटली एक नए प्रोग्राम में शिरकत की जहां पर इन्होंने हमारे आर्मी चीफ, हमारे सीडीएफ आसिम मुनीर उर्फ डंडे वाली सरकार की वो तारीफें की और हमारे जो
پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف ان کی وہ تعریف کی کہ آپ کہہ سکیں گے کہ یا منافقت تیرا ہی آسرا، یا پھر آپ کہیں گے کہ سافٹ ویئر ان کا جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے. ہیو اے لک. بہت مبارک. مزاج بخیر، خیریت سے؟ بہت اچھے. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس کا بڑا احسان ہے، اور پاکستان کا نام اس وقت ٹاپ. کیا بات ہے، اس میں تو ہم بات کریں گے، بڑا مزہ آ رہا ہے دنیا میں پاکستان کا نام ٹاپ پہ ہے. اور میں سلوٹ کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو، فیلڈ مارشل صاحب کو، جن کی کوششوں سے ہمیں اتنی عزتیں مل رہی ہیں. عزت اللہ دینے والا ہے، لیکن ذریعہ بنایا اللہ نے، لیکن ذریعہ وہ ہے. اور انشاءاللہ تو آئی ہوپ اب آپ کو پوری کہانی جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. چلیے اب ہم چلتے ہیں جناب اگلی خبر پہ. میں نے آپ کو دوسرے نمبر پہ کوئی اور دینی تھی، لیکن چلیں اب ہم یہ خبر کا ذکر کر لیتے ہیں. یہ ایک صاحب ہیں جی، نظر چوہان گجر نام کا ان کا اکاؤنٹ ہے. ٹویٹر کے اوپر انہوں نے ایک خبر شیئر کی، اور اس خبر کے بعد یہ خبر جو ہے اتنی زیادہ پھیلی کہ پورے ٹویٹر کے اوپر پھیل گئی، اور ہر طرف ہر انسان اس کی حقیقت اور صداقت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. لکھتے ہیں بریکنگ نیوز، آصف علی زرداری کو ایڈز کی بیماری کی آخری سٹیج چل رہی ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو زرداری کی صحت کی رپورٹس مل چکی ہیں، اور وہ زرداری کو استعفے کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں. اور آگے ہمارے آرمی چیف کے بارے میں بہت برے الفاظ لکھ کر کہتے ہیں کہ ہمارے جو عاصم منیر ہیں وہ بیسکلی خود صدر بننا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ بیتاب ہیں. اور ساتھ میں ایک تصویر شیئر کی آصف علی زرداری کی، اور کہا کہ جی ان کو مہلک بیماری یعنی کہ ایڈز ہو گیا ہے. اب میں آپ کو ذرا بتاتی ہوں کہ اس خبر کی حقیقت اور صداقت کیا ہے. سب سے پہلے اس شخص کا آپ ایک کلپ سنیے، جس میں اس شخص کو پاکستان نے جو ایران اور امریکہ کے تعلقات کے اوپر میڈیشن کرائی ہے، پوری دنیا کے اندر جنگ رکوائی ہے، اس میں دو ہی لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، ایک بھارت کو اور ایک اہل یوتھ کو. پھر اہل یوتھ کے جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں پھر وہ مجھ پہ اعتراض کریں گے اور کہیں گے زنیرہ آپ ان کو برا کیوں کہتی ہیں. تو پہلے ذرا سنیں اس شخص کے الفاظ کی یہ کہتا کیا ہے. سچویشن پاکستان دی ہے، اندازہ لو کہ جنہ انہاں دا لون ہے $150 بلین دا، انہیں وہ تو زیادہ جنہ آمدنی ہوندی ہے وہ دے قریب سروسنگ انٹرسٹ وغیرہ. بلکہ ایک میں فائنینشیل ٹائمز دا یا کوئی آرٹیکل دیکھ رہا سی کہ کندہ انہوں نے 5 ارب مانگ لیا، کتا سعودی عرب تو تہاڈی حیثیت ہی کوئی نہیں. ٹرمپ پاگل ہے کہ تینوں دلے کہن دی ہے کہ یہ بہت اچھا کام کر رہا منیرہ مستری سور، بہت مطلب میرے لیے بڑا اچھا، یہ وہ تہاڈا پرسنل، تسی انہاں دے ملازم بنے ہوئے، ٹیکنگ نتھنگ فرام یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تسی تے امیگریشن نہیں. لوگ انہیں بیچارے پاکستانی اتھے جڑے بندے سی انہاں نے پاکستانی عورت نال زیادہ نے شادی کیتی، یا اتھے جڑیاں عورتاں سی مرداں نال کیتی. کیس ختم. اس میں امیگریشن تے پاز ہے. پاکستان انہاں کنٹریز تے جتھے امیگریشن تے پاز ہے، سٹوڈنٹ ویزا باقی بکی مل سکتے ہو بھی کتنے ملن گے جدوں تسی امیگریشن لے. اسی طرح فیملی دا سبلنگز دا جڑا چلدا ہے یا فیملی ویزاز ہے، امیگریشن کوریڈور ہے وہ بھی بند ہو گیا. اسائلم کوریڈور اگر باہروں آنا ہے تے بند ہو گیا ہے، وہ نہیں تسی کھلوا سکتے. ٹھیک ہے جی، تسی مطلب مانگ پن بدماشی گنڈا کرتی. جی تو آپ نے سنا. اگر آپ کبھی ٹویٹر پہ جائیں اور اس شخص کے اکاؤنٹ کو دیکھیں تو اس نے وہ بےہودگی کی ہوئی ہے، اس قدر گندے اور غلیظ الفاظ اس شخص نے بولے ہیں کہ یہ ان عادل باجا جو ہے نا اس کا بھی یہ سینئر شخص ہے. عادل باجا کو تو پچھلے دنوں کافی زیادہ جرمانے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ باز نہیں آیا، کیونکہ ان لوگوں کو فوراً فنڈنگ ملتی ہے اور اس فوراً فنڈنگ کے تھرو جو ہے یہ بھونکتے رہتے ہیں. تو یہ شخص جو ہے نا، اس کی شکل آپ دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے قبر میں سے کوئی مردہ نکل کے آ گیا ہو، بلکہ مردے کے چہرے پہ بھی شاید کوئی نور ہوتا ہے اگر وہ کوئی کلمہ گو ہو. تو یقین کریں کہ یہ کسی جسے اللہ معاف کرے جو کافر نما مردہ ہوتا ہے نا، ایتھسٹ ٹائپ کا، یہ اس طرح کا مردہ ہے جو اتنی گندی اور غلیظ پوسٹ لگاتا ہے، وہ بھی عمر کے اس حصے میں کہ مجھے وہ یاد ہے کہ ایک شخص تھا طارق کر کے، آگے اس کا کچھ نام تھا، جو بھارتی چینلز پہ آیا کرتا تھا، پاکستان کو گالیاں دیا کرتا تھا اور خود کو پاکستانی ثابت کرتا تھا. لیکن جب وہ مرا تو بھارتیوں نے اس کو کریمیٹ کیا تھا، اس کو جلا دیا تھا، اس کو یعنی قبر بھی نصیب نہیں ہوئی تھی. تو ایسے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے جو جھوٹی اور غلط خبریں پھیلاتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ خبر نکلی کہاں سے؟
اس خبر کی کیا حقیقت اور صداقت ہے. بیسکلی آپ لوگوں کو میں نے پریویس ولاگ میں بتایا تھا کہ پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر بڑی سنگین قسم کی خلاف ورزی اور اس چیز کی ہوئی ہے کہ جناب غفلت برتی گئی ہے صحت کے معاملات میں، کہ بہت سارے ہاسپٹلس کے اندر جو ہے وہ جھوٹی سرنجز لگائی گئی ہیں بچوں کو، جس کی وجہ سے ان بچوں کے اندر ایڈز پھیل رہا ہے. اور اللہ معاف کرے اس خبر کو بیچ میں بنا کے انہوں نے آصف علی زرداری کے اوپر ڈال کے یہ خبر بناتی ہے. اچھا بات چل نکلی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت اتحاد ٹوٹلی ختم ہو چکا ہے. ایک گروپ جو ہے وہ علیمہ خان جو ہے ان کو سپورٹ کرتا ہے، جبکہ دوسرا گروپ جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کی ہی سنتا ہے، ان کا ڈائی ہارڈ فین ہے، اور ان کی تعداد اس وقت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور تیسرا جو گروپ ہے وہ بشرا بی بی کے اشاروں پہ چلتا ہے. وکلا ان کے جو ہیں وہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور جو علیمہ خان ہے وہ متعدد بار یہ کہہ چکی ہیں کہ جب بھی ہم کسی پیشی پہ آتے ہیں تو عمران خان کے وہ وکلا جو ان کے ساتھ لائلٹی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ہمیشہ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں منظر سے، تاکہ ان کو پتہ ہی ہے کہ بھائی اب جو سچویشن ہے گورنمنٹ کی، اور جس طرح سے اب ان کی مقبولیت، پچھلے دنوں ایک سروے بھی ہوا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ اور ہمارے جو آرمی چیف ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی مقبولیت اب عمران خان سے بہت آگے جا چکی ہے. اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میری اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے، تو ان کو ثبوت جو دکھانا ہے وہ انہی کے بیچ میں سے دکھانا ہے، ان کے اپنے ہی لوگوں کا. یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک ٹویٹر سپیس نظر آ رہی ہے جہاں پہ سب لوگ آ کر لائیو اپنا اظہار خیال جو ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ بیسکلی جو گروپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پی ٹی آئی کا ایک ٹویٹر سپیس ہے، جہاں پر خود ایک اہل یوتھ خاتون جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتی نظر آ رہی ہیں کہ عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہ عمران خان کو دھوکہ دے رہی ہیں. وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ وہاں پر آتی ہیں اڈیالہ کے باہر، اور وہ جو لوگوں کو کہتی ہیں کہ جناب آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں، لوگ کیسے وہاں پر اکٹھے ہو جائیں، خود تو وہ ہر دفعہ کمپرومائز ہو کر چلی جاتی ہیں، اور وہاں پر لوگوں سے چڑھاوا لینے کے بعد اپنی گاڑیاں بھر کے وہ لے جاتی ہیں. کیا کہہ رہی ہیں؟ ہیو اے لک، آپ خود سن لیجیے. یہ جو اڈیالہ والا یہ بہنوں نے ڈرامہ کیا ہوا ہے، مجھے بتاؤ، بندہ ایک دفعہ جائے اڈیالہ، دوسرے منگل جائے اڈیالہ، یار پورے 2 سال سے آپ اڈیالہ میں کتنا لوگوں کے پاس ٹائم ہو کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے، اپنے کھانا پینا چھوڑ کے وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے. آپ تو آتی ہے اپنی ڈرائیور کے ساتھ، اور وہاں پہ ان کو چڑھاوے بھی چلتے ہیں، لوگ گفٹ بھی دیتے ہیں ان کا، وہ سارے گاڑی میں ڈال دیتی ہیں. چلیے یہ بھی آپ نے سن لیا. اب ایک تصویر آپ کو دکھانے جا رہی ہوں، اللہ کرے کہ یہ تصویر صحیح ہو، اے آئی جنریٹڈ نہ ہو. آج کل ہر چیز کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن سوشل میڈیا پیجز کے اوپر بہت زیادہ سرکولیٹ ہو رہی ہے، اور ابھی تک یہی قیاس کیا جا رہا ہے کہ یہ بالکل صحیح پکچر ہے. یہ اسکرین کے اوپر آپ کو یوسف رضا گیلانی نظر آ رہے ہیں، جن کا تعلق آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیپلز پارٹی سے ہے، مگر ان کے ساتھ بغل میں بیٹھا ہوا شخص کون ہے؟ لکھا ہوا ہے once Imran Khan's close aide ex CM Punjab Usman Buzdar spotted driving Yusuf Raza Gilani's car. اور یہ دوسری تصویر کے اندر بھی آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں، اور یوسف رضا گیلانی کے ساتھ وہ آپ کو ایک ٹیبل پہ کھڑے نظر آ رہے ہیں جہاں پہ پانی کی بوٹلز بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو فارمر ہمارے پنجاب کے سی ایم رہ چکے ہیں، ویسے اللہ معاف کرے کبھی وہ وقت بھی یاد آتا ہے تو دل دہل سا جاتا ہے کہ 12 کروڑ کی آبادی ہے پنجاب کی، پاکستان کے اندر سب سے بڑا صوبہ، اور آپ اندازہ کریں کہ اس کا جو سی ایم لگایا گیا وہ کتنا الٹریٹ ہے. آج تک ہمارے جتنے بھی سی ایمز آئے ہیں نا، کم از کم جو پنجاب کے سی ایمز آئے ہیں، ایٹ لیسٹ انہوں نے بڑا کام کیا ہے. اگر آپ صرف نون لیگ کی بات کریں تو شہباز شریف کا دور کیسا تھا، ابھی مریم نواز کا دور کیسا تھا. وہ لوگ جو مجھے کہتے ہیں کہ صرف نون لیگ کی تعریفیں کرتی ہو، تو چلے میں ان کو محسن نقوی کی مثال دے دیتی ہوں. بڑے کمال کے سی ایم تھے وہ بھی جب بنے تھے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنا میاں برادران جو دوسرے والے تھے، پرویز رشید وغیرہ، انہوں نے بھی بڑا اچھا کام کیا تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب سی ایم بزدار آئے نا، تو مجھے اس وقت یہ پتہ چلا کہ جناب وہ جو سی ایم ہاؤس ہے اس کی جو چھتیں ہیں نا، اس کے اوپر شیشے لگے ہوئے ہیں. تو وہ باقاعدہ طور پہ پوچھا کرتے تھے کہ یہ کھلتے بھی ہیں جی، بند بھی ہوتے ہیں جی. اور ایک دفعہ تو نیسپاک کی میٹنگ جاری تھی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ نیسلے کمپنی ہے جی، پوری بریفنگ کے بعد. تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ جس بندے کو نیسپاک اور نیسلے میں ہی فرق معلوم، وہ 12 کروڑ عوام کا سی ایم رہ چکا ہے. کیونکہ عمران خان کہا کرتے تھے کہ ان کے اپنے گھر پہ بجلی نہیں ہے، اس لیے میں باقیوں کو بھی محروم کرواؤں گا. بہرحال اگر تو یہ صحیح خبر ہے تو آپ دیکھ لیں کہ پھر انہوں نے اپنی پارٹی بدل لی ہے. چلیے جناب، اب ولاگ کے اندر تھوڑی سی جیو پالیٹکس ہو جائے، لیکن جیو پالیٹکس آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے یہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں جی مفتی عبدالقوی. ویسے تو معذرت کے ساتھ میں ان کو مفتی کہنا توہین سمجھتی ہوں، لیکن بہرحال اب کیا کہہ سکتے ہیں، لوگ ان کو کہتے ہیں، اس نام سے مشہور ہیں. اب یہ ان کی کچھ ویڈیوز جو ہیں دوبارہ سے لیک ہو گئی ہیں، جس میں یہ ایک ڈانس کلب میں کھڑے ہیں، اور وہاں پر یہ جناب اس کا نام ہے جی حلال ریو پارٹی. اب یہ آج کل جو ڈانسنگ پارٹیز ہیں وہ حلال کے نام سے آ گئی ہیں، اور وہ بھی خاص طور پہ لاہور میں. بڑی شرم آ رہی ہے.
اور یہ جو محترم ہیں انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر شرکت کی ہے اپنے ویڈیوز اور آڈیوز سے. یہ ویسے بھی شرماتے نہیں ہیں, آپ کو پتہ ماضی میں ان کی بہت ساری اس طرح کی بیہودہ چیزیں منظر عام پر آ چکے ہیں, لیکن ان کو فرق نہیں پڑتا, بلکہ شرم بھی ان سے پوچھتی ہے کہ شرم کیا ہوتی ہے. تو یہ آپ کو بتا دوں کہ بیسیکلی یہ جو حلال ریو پارٹی کا آج کل کانسیپٹ آیا ہوا نا, وہ یہ ہے کہ جتنے بھی بگڑے ہوئے نوجوان ہیں ان کے لیے ایک کلب بنایا جاتا ہے, لیکن ان سے یہ پرومس لیا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی نشہ وشہ نہیں کرنا, آپ نے کوئی شراب وغیرہ نہیں پینی, لیکن آ کے آپ دھوم دھڑکا کر سکتے ہیں, ڈانس کر سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے اس کا نام حلال ریو پارٹی رکھا ہے. اب یہ حلال ہے یہ حرام ہے, اس کے بارے میں تو مفتیان جو ہمارے ہیں حضرات وہی بتا سکتے ہیں. اللہ معاف کرے, میں تو اس پہ کوئی لب کشائی نہیں کر سکتی. چلتے ہیں جی آج کی اگلی خبر پہ. پالیٹکس پہ بات کر لیتے ہیں. تو آپ لوگوں نے سنا, جب تک میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہی ہوں تب تک کی جو لیٹسٹ سچویشن ہے میں وہ آپ کو بتا رہی ہوں. ہو سکتا ہے کہ لمحہ بلمحہ سچویشن بدل جائے, جب تک آپ یہ ولاگ دیکھیں اس وقت جیو پالیٹکس میں تھوڑی سی تبدیلی آ چکی ہو, لیکن ابھی تک جب تک میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہی ہوں, میں ایک دن پہلے ریکارڈ کر رہی ہوں, تو آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک کی سچویشن کے اکارڈنگلی, جیسا کہ ایران نے کہا تھا کہ اب ہم مزید امریکہ کے ساتھ اور نہیں چل سکتے, اور امریکن جتنے بھی لوگ ہیں وہ, اور جتنے ہائرپس ہیں وہ, اور کہا جا رہا تھا کہ جناب دوبارہ سے جے ڈی وینس یا پھر ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں, جبکہ ان کی اپنی جو خفیہ ادارے ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک ہی وقت میں جے ڈی وینس اور ٹرمپ دونوں اکٹھے پاکستان نہ جائیں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے, ادروائز جانا ہے تو ایک بندہ جائے. اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ٹرمپ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس چیز کا شرف حاصل ہو. ٹرمپ نے اپنا ایک بیان بھی دیا ہے جس میں آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں جو یہ معاہدہ کرنے جا رہا ہوں یہ پچھلے والے جو ان کے صدر تھے یعنی اوباما, اس سے بھی بہتر ہوگا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دوسری طرف ایران نے اس چیز سے انکار کر دیا, کیونکہ ایران نے کہا کہ ہر بار امریکہ جو ہے اپنی چیزوں سے مکر جاتا ہے, اور اب ہم پاکستان نہیں جا رہے. اس چیز کو لے کر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خوش بھی ہوئے اور انہوں نے اس چیز کو اچھالا بھی. اور یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک بڑا زبردست قسم کا ویڈیو نظر آ رہا ہوگا جو کہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں انہوں نے کنڈکٹ کیا. اس میں انہوں نے ہماری سی ایم کو بھی انوائٹ کیا, دوسرے صوبوں کے میرے خیال سے سی ایمز کو بھی شاید بلایا, لیکن اس میں جو سب سے بڑے سسٹم کے باپ ہیں ان کو بھی بلایا, یعنی کہ میاں محمد نواز شریف کو بھی اس میں بلایا, اور ان کے ساتھ تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ مشاورت ہوئی. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں ان کی ایران کے ساتھ بڑی قربتیں رہی ہیں ماضی میں, تو ایرانی لیڈرز کے ساتھ بات چیت میں اب میاں محمد نواز شریف بھی شرکت کریں گے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خطے میں دوبارہ سے جنگ بھڑک اٹھے گی, اور مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ کون ہیں جو دوبارہ سے جنگ چاہتے ہیں. بہرحال آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے, شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز, اساسی تفصیل جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.